अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन एक्स्ट्रा। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि नमाज के अंदर हाथ कहाँ बांधने चाहिए, सीने पे बांधने चाहिए, नाफ के नीचे बांधने चाहिए या नाफ के ऊपर बांधना चाहिए, क्या मामला हैं इसके। क्योंकि एक बरेलवी उलमा ये कह रहे हैं कि वो उनकी अपनी कहानी बता रहे हैं कि भाई ये जो यहाँ बांधते हैं ये औरतें बांधती हैं और ये औरतों का तरीका है हाथ बांधने का, और मर्दों का अलग है और औरतों का अलग है। तो हमें किसी सही हदीस से मिलता नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि औरतें जो है नाफ के ऊपर बांधें या सीने पे बांधें और मर्द जो है नाफ के नीचे यानी पेट पे बांधें। तो ये मामला हमें कहीं मिलते नहीं है कुरान हदीस की रोशनी में। बहरहाल इनकी मौक़िफ़ सुनते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से, और इनकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी आप सुन लें इनकी। आजकल देखा होगा एक बड़ा ट्रेंड चल गया है, बड़ा ट्रेंड चल गया है। बिला हजरत मामला ये हुआ कि हमारे एक दोस्त की मस्जिद में इस तरह का एक बंदा चला गया था, नौजवान। अब उसने अल्लाहु अकबर शुरू किया, इसने इस तरह सही। अब वो सारा जो थे ना वो थे मुनाजिर तबीयत। अब वो देखते रहे, अच्छा बंदा ये कर रहा है। अब मुनाजिर जो होता है ना वो बड़ा शातिर दिमाग होता है। अब वो इस तरह करके नमाज पढ़ ले। अच्छा हमारे यहाँ ऐसे कौन पढ़ता है? औरतें। ऐसा ही है ना, सीने पर हाथ बांधकर औरतें ही नमाज पढ़ती। अब वो यूं करके नमाज पढ़। अच्छा नमाज पढ़ के फारिग हुआ, उसे बिठाया, बिठाकर पूछा बेटा महल्ले में नए आए हो? उसने कहा नहीं हुजूर हम यहीं पर रहते हैं। कहा अच्छा 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, घर में एक ही मर्द हो गया आप? उसने कहा हुजूर खैरियत? कहा नहीं औरतें ज्यादा होंगी, क्योंकि बंदा जब औरतों के साथ रहता है तो औरतों के अंदाज को अपनाता है। कहा औरतें ज्यादा होंगी, माँ खाला बहन फुप्पी दादी नानी उनके साथ तुम ज्यादा रहते होगे? उसने कहा नहीं नहीं हुजूर खैर तो है, मतलब इस तरह की बातें करने की क्या तो चाल वाल में फर्क? कहा नहीं 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 असल में हमारे यहाँ औरतें इस तरह हाथ बांधती हैं। उसने कहा नहीं हुजूर हमारे पास हदीस है। उसने कहा चिल्लाओ नहीं, वो रही लाइब्रेरी, बुखारी उठा कर लाओ। कहा हुजूर वो मैंने फलां से सुना था, फलां से, और वो फलां खुद भी बुखारी उठा नहीं सकता है, वो खुद भी तर्जमा पढ़ता है। कहा उस किताब में था, उस रिवायत में था, उसने बताया है। उसने कहा ना ना ज्यादती है, तुम कहते हो कि तकलीद नहीं करनी चाहिए, तकलीद शिर्क फिर रिसालत है। तो जब तकलीद शिर्क फिर रिसालत, इमाम आजम की तकलीद शिर्क फिर रिसालत, इंजीनियर की तकलीद शिर्क फिर रिसालत नहीं, किसी दूसरे इमाम की तकलीद शिर्क फिर रिसालत नहीं। कहा नहीं 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 हम तकलीद नहीं करते, हम तो इनकी बात को मानते हैं। तो हजरत ने कहा कि तकलीद कोई नई चीज नहीं है, तकलीद भी इसी को कहते हैं, इमाम ने जो कहा उसकी बात को मानना, तकलीद भी इसे कहते हैं। कहा नहीं अगर आपके पास दलील है बताओ, क्या आप जो नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं उसकी दलील क्या है? आए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत वाइल रदियल्लाहु ताला अन्हु अब रिवायत करते हैं आयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। कब? जब वो नमाज पढ़ रहे थे। किस हालत में देखा? कि हुजूर ने वदआ यमीनहु अपना सीधा हाथ अला शिमालिही बाएं हाथ पर, तहत सुर्रती नाफ के नीचे। ये कौन बता रहे हैं? सहाबी। अच्छा तो आपने इनका मौक़िफ़ सुन लिया। ये कह रहे हैं कि हदीस मिलती है कि एक साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उन्होंने नाफ के नीचे हाथ बांधे हुए थे। तो आप हदीस नंबर क्यों नहीं पेश करें? आप हदीस नंबर पेश करें जैसे इंजीनियर साहब पेश करते हैं। मैं इंजीनियर साहब की वकालत नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके स्टूडेंट जितने भी हैं वो उनके पास नॉलेज होती है और वो कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक चल रहे होते हैं। इंजीनियर साहब को सुनते हैं वो सिर्फ इसलिए कि कुरान और हदीस की बात करते हैं, वो कुरान और हदीस पेश करते हैं, और हम जो है स्टूडेंट होने के नाते यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनके वो जो है उसको रिसर्च करते हैं, कुरान हदीस को सर्च करते हैं, चेकआउट करते हैं, चेकआउट करके उसके ऊपर अमल करते हैं। तो ऐसे जो मस्जिद में जो बता रहे हैं अपनी तरफ से कहानी आपको बना के पेश कर रहे हैं, ऐसा मामला नहीं होता। इनके पास नॉलेज होती है, जो भी स्टूडेंट हैं इंजीनियर साहब के उनके पास नॉलेज होती है, वो बताते हैं ये फ़लानी जगह पे लिखा हुआ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है कि वो सीने पे हाथ बांधने का हुक्म दिया करते थे, यानी नाफ के ऊपर
اس طرح سے ناف کے اوپر، آپ کو دکھ نہیں رہا ہوگا کیمرے میں، ناف کے اوپر باندھنے کا، کیونکہ میں نے باقاعدہ پڑھی ہے صحیح بخاری، اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے اور حدیث نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں. چلیے اس کے اوپر انجینئر صاحب کا موقف پیش کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، کیا معاملات ہیں اس کے. تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. پہلا کوشچن ہے جی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں حالت قیام میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے اوپر باندھیں، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ناف سے اوپر باندھا جائے. اس کی وضاحت فرما دیں. دیکھیں یہ بہت کریٹیکل کوسچن ہے، پہلے بھی لوگوں نے کیا. پہلی تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ ہمارے نزدیک صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا یہ بھی سنت ہے، اور ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا بھی سنت ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے. اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے نماز حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. میں اس پہ اکثر بولتا رہتا ہوں، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے سنی شیعہ کی نماز، آپ دیکھ لیں. رہا ہاتھ باندھنے کا معاملہ، تو اس میں یعنی اختلاف چل رہا ہے. حنفی کہتے ہیں ناف سے نیچے باندھا جائے، اہل حدیث کہتے ہیں ناف سے اوپر باندھا جائے، اور ایک جو ورژن آ رہا ہے آج کل حنفیوں کی طرف سے وہ ہے ناف کے ایگزیکٹ اوپر. اور اس کے لیے یہ صحیح مسلم سے ایک سہارا لیتے ہیں. صحیح مسلم میں اس حوالے سے ایک حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ نہیں ہے. پہلے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے، مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل صحیح، جس میں میں نے 140 احادیث صرف 4 صفحوں کے اندر سمو دی ہیں. الحمدللہ پورا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طریقہ، اس میں میں نے ان احادیث کے حوالے بھی دیے. اس میں جو یہ ٹائٹل ہے دوسرے پیج پہ، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت قیام، اس میں حدیث میں لے کے آیا ہوں کہ صحیح بخاری میں 740 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، اور امام مالک سے امام بخاری نے لی ہے 2 واسطوں سے، کہ سہل بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں. یعنی یہ دایاں ہاتھ ہے، ہاتھ عربی میں درمیان کی انگلی کے سرے سے لے کر جو ہے وہ شولڈر تک، یہ مکمل کوئی ہاتھ کہتے ہیں. دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھنا ہے، تو زیرہ کہتے ہیں درمیانی انگلی سے لے کر کونیوں تک. اس کو ہم کہتے ہیں رسخ کلائی، اور کلائی سے لے کے کونی تک اس کو ساد کہتے ہیں. اور اس پورے کو زیرہ کہتے ہیں. پرانے زمانے میں جنگوں میں لڑنے کے لیے بھی زیرہ پہنی جاتی تھی نا، تو دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھنا. اب ظاہر ہے ایسے تو نہیں رکھا جاتا ہے دایاں ہاتھ یہ اس طریقے سے، وہ جہاں پر بھی آ جائے. وہ نارملی ناف سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے، اور ہمارا یہ جو مین سینہ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے، یعنی سینے کے اوپر ہی، کیونکہ سینے کا لفظ جو ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک یہ پورا سینہ ہی کہلاتا ہے. اس میں جہاں پر آ جائے، ایک یہ بالکل ایسے نہیں باندھنا اور نہ ناف کے نیچے. اب بلکہ آپ دیکھیں طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کا جنازہ پڑھایا تھا، اس میں تو انہوں نے ہاتھ یہیں باندھے ہوئے تھے، ناف کے اوپر باندھے ہوئے تھے. ناف سے اوپر، کے اوپر نہیں، کے تو پھر ہو جائے گا ایگزیکٹ. یہ سارے کا سارا دھوکہ تو ہے اردو میں. اس میں الفاظ ہے، صحیح مسلم میں ایک ہیڈنگ ہے، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے 896، جس میں وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے. بس اس پہ امام نووی نے ایک باب باندھا ہے، چونکہ امام مسلم نے باب نہیں باندھے ہوئے مسلم شریف کے. اس باب میں موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر رکھے جائیں. انہوں نے ترجمہ کر دیا ناف کے اوپر. ناف سے اوپر اور ناف کے اوپر بڑا فرق ہے. لیکن عربی میں یہ 2 نمبری پکڑی جاتی ہے اگر کوئی کرے. اس میں یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی بھی ہے. اس میں 896 انٹرنیشنل جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے نا جی، ہاں یہ دیکھ لیں 896 کے اوپر یہ ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے. باب ہے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھنا، صدر کے نیچے فوق السرہ الفاظ ہے، فوق السرہ یعنی ناف کے اوپر. فوق کا لفظ ہے، علا سرہ نہیں ہے، فوق ہے. علا اور فوق کا فرق سمجھ لیں. عربی میں علا کہتے ہیں ایگزیکٹ اوپر کو. مثلا یہ ہاتھ میں کتاب ہے نا، یہ میں بال پوائنٹ اس کتاب کے اوپر رکھ دوں تو یہ ہوگا
کہ یہ بال پوائنٹ کتاب کے اوپر ہے, یعنی the pen is on the book. on کو عربی میں کہتے ہیں علا. لیکن اگر میں یوں رکھوں, ہے یہ بھی اوپر, اردو میں یہ بھی اوپر, یہ بھی اوپر, لیکن عربی میں اس اوپر کو علا نہیں کہتے, فوق کہتے ہیں, اور انگلش میں upon. the pen is upon the book. صحیح. اب اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ upon والے ہیں, ناف سے اوپر. اب ظاہر ہے ناف سے اوپر ایک تو یہ ہو سکتا ہے ہوا میں ہو, یہ تو مطلب ہے نہیں ہے, تو دوسرا یہ کہ ناف یہ ہے تو ناف سے اوپر, تو یہ ناف سے اوپر ہے, ناف کے اوپر نہیں ہے. یہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سنن نسائی کے اندر آپ چلے جائیں, 890 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسخ, ساد, رسخ اور ساد کے اوپر رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو حدیث دکھ رہی ہے سائڈ میں سنن نسائی کی, تھوڑی سی ایک کراپ ہو گئی ہے اس کے اندر, دکھ نہیں رہی ہے زیادہ. 6508 اور یہ زرہ پوری کی پوری بن گئی. کلائی یہ ہوگی, یہ کف ہے, یہ تین چیزیں ہوگی, سمجھ لیں. رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک, کلائی تک. کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں. اچھا, یہ جو ویڈیوز ہیں ان دونوں ویڈیوز کا میں لنک دوں گا ڈسکرپشن میں, جیسے کہ ہر بار ویڈیو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈالتا ہوں, تو یہ بھی آپ چیک آؤٹ کر لیے گا. اس میں پراپر کراپ نہیں ہوگا, پورا آ رہا ہوگا آپ کے سامنے. اور ساد کہتے ہیں کلائی سے لے کے کونی تک. یہ تین چیزوں کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسخ, کف اور ساد پر رکھا, تینوں چیزوں کے پر. وہی جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ وہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھا. تو یہ ساری صحیح, یہ آ رہی ہے صحیح بخاری 740, حدیث نمبر 740. چیزیں ہم نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں. اور باقی یہ جو روایت پیش کرتے ہیں نا ناف کے نیچے والی, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی کمزور روایتیں ہیں. ابو داؤد میں 756 ہے, جس کے ساتھ امام ابو داؤد نے خود لکھ دیا ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی, وہ ضعیف راوی ہے, اور اس کو احمد بن حنبل ضعیف کہتے تھے, اور یہ احمد بن حنبل سے روایت لی گئی ہے, مسند احمد میں موجود ہے. عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی 756 ابو داؤد میں, ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف ہے روایت, لیکن یہ نہیں پڑھ کے بتاتے. ویسے تو اب تقی عثمانی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ناف کے نیچے نہیں ہے, ناف کے ایگزیکٹ اوپر باندھ دیا کرے. تھوڑا سا انہوں نے ٹالرنس شو کی ہے, بس تھوڑی سی اور کر دو, اسی نہیں کہتے ایتھے کرو, لوگ بھابی نہ کہہ دیں, وہ ہے وہ غلط ہی ہے. آپ یہاں پہ رکھیں جہاں پہ ہم باندھتے ہیں. میرا نماز کا پریکٹیکل لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, بلکہ آپ پریکٹیکل نماز محمدی لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا خیال ہے کسی کی شاید ویڈیو کو اتنے لوگوں نے نہ دیکھا ہو, لاکھوں لوگوں نے پریکٹیکل, میں نے پوری نماز محمدی, حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں, نماز محمدی جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے وہ پڑھ کے بتائیے. میرے پاس کچھ سال پہلے نا کچھ 2-3 بریلوی بھائی آئے, تو کہنے لگے کہ جی ہم تو اماموں کے بزرگوں کے ماننے والے, ہم اصلی سنی ہیں. میں نے کہا نہیں یار, آپ سنی نہیں ہے, سنی تو وہ ہوگا جو سنیوں کی کتابوں پہ چلے. بالکل. تو میں نے کہا بتاؤ کتابیں, کہتے نہیں ہماری کتابیں بخاری مسلم ہے. میں کہا عثمان بھائی ذرا بخاری مسلم پڑھو ہوں تو انہوں نے نماز کا طریقہ, میں نے کہا میں پڑھتا ہوں, جس کی نماز بخاری مسلم میں لکھے ہوئے طریقے پہ ہوئی اس کے بزرگ بخاری مسلم ہے, وہ سنی ہے, پھر باقی تو ٹون نہیں ہے, سن سنا کے سنی, ٹون ایک پڑھ پڑھا کے سنی. کہنا نہیں بخاری مسلم کو چھوڑ دیں, بس وہ بزرگ ہی ہیں, وہ کتابوں میں ہی رہنے دیں بزرگوں کو. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. سو دوستو آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. بریلوی جو علماء آپ کے سامنے جو پہلے میں نے دکھائے, وہ ان کی کہانی ایکسپوز ہو چکی ہے, کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے دلائل سے بات نہیں کرتے, صرف اپنی کہانیوں پہ, اسٹوریز پہ بات کرتے ہیں, اور کوئی دلیل پیش نہیں کرتے. آپ کو بس کہانیاں سناتے, اور باہر نیچے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں پوچھے سر جناب آپ یہ جو دلائل پیش کر رہے ہیں, آپ یہ باتیں پیش کر رہے ہیں, یہ کہاں سے پیش کر رہے ہیں, آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں نا. جبکہ میں نے جب جو پڑھی ہیں کتابیں صحیح بخاری, تو اس کے اندر سارے معاملات جو نماز کے طریقے پہ آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ سینے پہ باندھنے کا بتایا ہے, ناف کے اوپر. ٹھیک ہے, ناف کے نیچے جو ہے بریلوی مانتے ہیں, پتہ نہیں کس حدیث سے مانتے ہیں, لیکن وہ جو حدیثیں ہیں جو ابھی انجینئر صاحب نے بھی آپ کے سامنے بتایا کہ وہ ضعیف حدیث ہیں جن پہ آیا ہے جو ہے ناف کے نیچے باندھنے کا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی, تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے گا, حق بات لوگوں تک پہنچے, آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں, اور انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.